आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था। अगर आपको हमारी ये एपिसोड पसंद आए तो हमारे चैनल ड्रामा सीरीज़ को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल के आइकॉन को नई वीडियो सबसे पहले पाने के लिए, तो ताकि आपको ड्रामा ये पहुंचता रहे और आप इस ड्रामे को वॉच एंड लिस्टन करते रहें और वीडियो को लाइक लाजमी कर दें। माहिर जो होती है वो जाती है अरीब के पास और जाकर उसके मुंह पे थप्पड़ मारते और उसका कहती है कि शर्म आनी चाहिए तुम्हें, ठीक है। अगर तुम्हें मुझसे प्यार था तो तुम सारी ज़िंदगी इस प्यार को जताते इज़्ज़त और एहतराम के साथ, ठीक है। तुमने मेरे खामन को क्या किया, जेल भिजवा दिया। तुम जैसे घटिया और बदतरीन शख्स से मैं मिलना तो क्या तुम्हारी तरफ देखना भी नहीं चाहती, ठीक है। अरीब कहता तो ना देखो, मैंने इतनी सज़ा भुगती है, चलो थोड़ी बहुत अब तुम्हारे खामन को भी भुगत लेने दूँ और तुम्हें भी, ठीक है, ताकि तुम्हें भी एहसास हो कि सज़ा किस चीज़ का नाम है। इनके प्यार में किसी को सज़ा दी जाए तो उसको क्या सज़ा कहते हैं, ठीक है। तो माहिर जो होती है ना, वो जब उसके कमरे में उसके कम अपना कार आती है तो गार्ड जो होते हैं उसको पीछे से रोकते हैं, लेकिन माहिर नहीं रुकती, वो सीधी आ जाती है, किसी को नहीं पकड़ती। माहिर बेचारी पहले ही बहुत तंग होती है और ऊपर से जो है ना अरीब ने उसको तंग किया होता है, क्योंकि अरीब चाहता है कि वो किसी भी सूरत उसके साथ ना मिले, ठीक है। साथ को मैं सारी ज़िंदगी जेल में सड़वाऊँ तो माहिर जो है वो वापस मेरे पास आ जाए और मुझसे शादी कर ले या मुझसे प्यार की और साथ की रिहाई की भीख मांगे आकर। तो माहिर अरीब जो होता है वो बहुत ज़्यादा हंस रहा होता है माहिर की बातों पर। माहिर कहती कोई बात नहीं, हंस लो जितना हंसना है, एक दिन मेरा भी आएगा, ठीक है, फिर मैं हंसूँगी। तो अरीब आगे से कहता है कि तुम्हारे दिन भी जा चुके हैं, अब तुम्हारा दिन कोई नहीं आएगा, ठीक है, जो दिन होंगे वो मेरे ही होंगे। तो माहिर कहती देख लो, तुम्हें एक दिन ऐसा तड़पाऊंगी कि सारी ज़िंदगी याद रखोगे। अरीब जो होता है फुल रिलैक्स हो जाता है, वो अब इसकी मोहब्बत जो होती है ना उसको उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहता। वो बस अब यही चाहता है कि किसी न किसी तरह जो भी है ना मैं इससे पीछा छुड़वाऊँ, अपने घर की तरफ रवां दवां हो जाऊँ। ये मेरा एवं ही बस सिर खाने आ गई है, ठीक है। तो माहिर जो होती है वो बेचारी पागलों की तरह कभी इधर फिरती है कभी उधर। जब वो वापस घर चली जाती दूसरी तरफ फ़ाहा की अम्मी बड़ी परेशान होती है, उसको हकीकत का नहीं पता होता कि ये फ़ाहा ने प्री प्लान बना के फिर ही जाके उसके ऊपर इज़्ज़त नफ्स का इल्ज़ाम लगाया होता है साद के ऊपर। फ़ाहा की अम्मी कहती है भाभी जान वो लड़का मेरी बेटी की इज़्ज़त को पड़ गया, ठीक है। मुझे तो शर्म से डूब मर जाना चाहिए, ठीक है। उसकी अरीब की माँ कहती है कि तुम परेशान मत हो, ठीक है, मैं उससे बात करती हूँ अभी। तो यानी कि वो अभी फ़ाहा से बात करने के लिए फ़ाहा के कमरे में जाएगी। उसकी अम्मी पहले मना करेगी कि भाभी अभी आप रुक जाएं, ठीक है, वो किसी से बात नहीं करना चाहती, वो सुबह से उसने खाना वाना भी नहीं खाया, ठीक है। तो उसकी अम्मी कहती चलो रुक जाती हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है, तुम टेंशन क्यों ले रही हो। तो वो कहती कि बेटी की माँ हूँ ना, ठीक है, इसीलिए मुझे टेंशन होती है अपनी बेटी की। तो वो बेचारी बड़ी परेशान होती है अपनी बेटी के वाले से कि पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया, ऐसा उसने क्या कर दिया कि उसको इतनी ज़्यादा सज़ा मिल रही है, ठीक है। यानी कि उसकी इज़्ज़त को ही वो लड़का पड़ गया। तो वो आगे से उसकी भाभी कहती कोई बात नहीं, टेंशन ना ले, हम उसकी इज़्ज़त का जनाजा निकाल के रख देंगे। यानी कि फिर ही उन लोगों ने उसको अरेस्ट करवा दिया होता है और ऊपर से अरीब की माँ ने उसको कॉल करके एसएचओ को सबसे ज़्यादा उसे कहा होता है कि उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो दूसरी तरफ जो होता है ना अरीब वो अपनी अम्मी को कहता है कि अम्मी ये चाबी तो मुझे दे दो, मैंने थाने जाना है, जाके देखूँ कि उसका क्या हशर किया है उन्होंने, ठीक है। तो उसकी अम्मी कहती कि मैं उसका खुद ही हशर करवा लूँगी, तुमने कुछ नहीं करवाना, ठीक है, तुम चुपचाप बैठे रहो, मैं जानूँ और मेरा काम जाने, ठीक है। अरीब कहता अच्छा जैसे हुक्म अम्मी जी आपका। यानी कि वो अपनी अम्मी के हुक्म की तायद करते हुए अपनी अम्मी को कहते हैं चले ठीक है आप चले जाएं कमरे में, मैं आता हूँ थोड़ी देर तक। यानी कि मैं अपना काम करने के बाद आता हूँ, ठीक है। अरीब जो होता है वो बड़ा मक्कार होता है, वो यही चाहता है कि इनकी शादी जो है ना, यानी कि शादी तो इनकी हो गई है, मैं अब साद को सारी ज़िंदगी जेल में सड़वाऊँ, उसके ऊपर तशद्दुद करवाऊँ जेल में ही, ताकि वो खुद ब खुद ही बीवी को अपनी को छोड़ दे और कहे कि जाके तुम उसी से शादी कर लो। तो माहिर जो है वो मेरे पास गिरती आए, ये अरीब का प्लान होता है। इसमें अपने अरीब ने अपने घर वाले भी इस प्लान में इन्वॉल्व किए होते हैं, जो कि लास्ट में सिर्फ़ और सिर्फ अरीब के हाथ में कुछ नहीं आएगा सिवाय बदनामी और रुसवाई के। लेकिन अरीब को इस बात का पता नहीं होता। अरीब जो होता है वो बस ऐसे ही अय्याशियाँ करता फिर रहा होता है कि जैसे पता नहीं ये सारा कुछ उसी के हाथ में रहेगा और सारी ज़िंदगी रहेगा, ठीक है। अरीब को बहुत समझाया जाता है, लेकिन अरीब समझने की कोशिश नहीं करता। वो यही चाहता है कि मैं जो है ना मेरा काम हो रहा है, बस मुझे इस चीज़ की परवाह नहीं है कि कोई करे या ना करे, ठीक है। मैंने अपना काम जो था वो करना वो कर लिया, ठीक है, अब मैं जानूँ और मेरा काम जाने। यानी कि अरीब किसी भी किस्म के घर वालों के झांसे में नहीं आने वाला, ठीक है। वो जो कुछ भी करेगा वो खुद ब खुद ही करेगा, इसके अलावा कोई भी जो है ना उसकी हेल्प नहीं करने वाला, ठीक है, और ना ही कोई करेगा।
अरीब की माँ की चाबी नीचे गिरती है, वो कहता है कि अम्मी मैं उठा लेता हूँ, आप टेंशन ना लें, ठीक है, आप कमरे में जाएं, जाके रिलैक्स करें, यानी कि अपने आप को रिलैक्स मूड में डालें, ठीक है। आपको इस बात की कोई भी टेंशन नहीं है कि काम होगा या नहीं होगा, ठीक है। आपने परेशान नहीं होना, ना भी किसी परेशानी का ख़दशा ज़ाहिर करना। उसकी अम्मी कहती बेटा मैं परेशान होती हूँ, ठीक है, तुम्हारे लिए ही होती हूँ और किसके लिए हूँ, ठीक है। तो अपनी अम्मी से कहता कि अम्मी जान आप क्यों इतनी परेशान होती हैं, आप बेफ़िक्र रहा करें, मैंने सारा काम जो है ना वो सेटलमेंट कर दिया है, ठीक है। उसको ठिकाने लगाना मेरा काम है, आप इस बात का ना छोड़ दें, ठीक है। उन लोगों को वाकई में साद की और ना उसकी बीवी की दोनों की कोई परवाह नहीं होती, उनकी तरफ से बाढ़ में जाएं, जो मर्ज़ी करते फिरे। माहिर जो होती है ना वहाँ से वापस चली जाती है, तो उसकी अम्मी जो होती है ना अरीब की, वो आकर उसको कहती कि ये क्यों इधर बार बार तुम्हारे पास आ रही है, ठीक है, तुम्हारे चक्कर लगा रही घर के। तो अरीब कहता अम्मी जान अब ये चक्कर ना लगाए तो और क्या करे, ये फंसी हुई है बेचारी, ठीक है, परेशान हाल है, ठीक है, इसका कोई पुरसानी हाल नहीं है, ठीक है, इसको कोई पूछने वाला नहीं है। तो उसकी अम्मी कहती बेटा कोई पूछने वाला नहीं है तो हमने तो नहीं इसको पूछना, ठीक है, इसको कहो कि हमारे घर से और हमारे साए से भी दूर रहे, ठीक है, इसके लिए यही बेहतर है। वरना ये ना हो कि ये कहेगा हमारे साथ बुरा हुआ या मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया इन लोगों ने, ठीक है। तो आगे से कहता कि अम्मी जान आप बेफ़िक्र हो जाएं, ठीक है, आपके साए से भी दूर रहेगी, हर एक चीज़ से दूर रहेगी, ठीक है, आपको टेंशन लेने की कोई भी किसी भी किस्म की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अरीब अपनी अम्मी को समझा देता है, लेकिन माहिर को कैसे समझाए, साद लॉकअप में बंद होता है, उसकी परेशानियों को कौन समझे, ठीक है, उसकी परेशानियाँ तो उसकी बीवी ही समझ सकती है, उसके अलावा किसी और में इतनी हिम्मत शक्कत और ताकत नहीं है कि उसकी परेशानियों को समझ सके। साद बेचारा लॉकअप में अपने 2 से 3 दिन हो चुके हैं उसको लॉकअप में बंद हुए पुलिस वाले जो है ना वो माहिर की बात नहीं सुन रहे, क्योंकि उनको पैसे मिले होते हैं गरीब लोगों की तरफ से, इसीलिए वो उसकी बात नहीं सुनते। माहिर जो होती है ना वो बेचारी थक हार के आके अपने घर बैठ जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि कोई और यानी कि नया फड्डा जो है वो साद के लिए खड़ा कर दूं, ठीक है। साद तो पहले बेचारा परेशानियों से गुजर रहा है, ऊपर से ये नई परेशानी मैं उसके साथ डाल दूँ और बेचारा परेशानों पे परेशान परेशान पे परेशान हो जाए, ठीक है। यानी कि वो किसी न किसी भी सूरत जो है ना कोई भी चीज़ जो है अपनी किसी भी किस्म की वो इसके ऊपर नहीं डालना चाहती। वो तो पहले बेचारी बहुत परेशान होती है, जब घर आती है, ठीक है, वो आकर कहती है कि आपसे मैं वादा करती हूँ इंशाल्लाह मैं साद को जल्द घर लेकर आऊँगी। तो साद की अम्मी कहती है कि मेरे कान पक चुके हैं ये बात सुन सुन के कि मैं साद को लेकर आऊँ। साद को तुम्हें मिलने तो एसएचओ ने दिया नहीं, तुम साद को क्या घर लेकर आओगी। वो कहती है आंटी मैंने आपको कहा है ना कि आप टेंशन क्यों ले रही हैं, आप मेरे होते हुए टेंशन ना लें, ठीक है, मैंने आपको समझाया लेकिन आपकी समझ में बात नहीं आ रही। उसकी अम्मी कहती कि कौन सी वो हमारे लिए बदनसीब घड़ी थी कि जब हम तुमको बहू बनाकर माहिर इस घर में लेकर आए थे, अगर तुमको बहू ना ही बनाया होता तो आज हमें ये दिन ना देखने पड़ते। उस अमीरजादे का ये सारा किया दर है। नीलू कहती कि अम्मी जान इसमें माहिर का क्या कसूर है, ठीक है, माहिर ने क्या उसको कहा है जाके कि उसको अरेस्ट करो, ठीक है, ये तो उन लोगों की बगैरती है ना, ठीक है। साथ बेचारा अकड़ चुका होता है जेल में पड़ा पड़ा, ठीक है, उसकी हालत ज़ार ख़राब हो चुकी होती है, कपड़े भी कई दिनों के उस बेचारे ने पहने होते हैं कि जैसे पता नहीं क्या उसके साथ बीत गई है और उसके साथ क्या हो गया है, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है परेशानी तो फिर परेशानी होती है, वो किसी भी किस्म की हो सकती है, इसीलिए साद को भी ये परेशानी लाहक होती है कि अब मेरे साथ क्या होगा, ठीक है। यानी कि मैं तो पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान रहता हूँ और ऊपर से ये जो मेरे साथ माजरा पेश आ गया इसका कौन ज़िम्मेदार है, ठीक है। तो साद की अम्मी जो होती है ना वो बेचारी रो रही होती है कि मेरे बेटे ने ऐसा क्या कर दिया कि पुलिस वाले उसको पकड़ के ले गए, उसके साथ इतनी ज़्यादती हुई, ठीक है। यानी कि इतने दिन हो गए उसको लॉकअप में बंद रखा हुआ है, उसके साथ जो ना सो कर रहे हैं, उनको शर्म नहीं आ रही ज़रा सी भी, ठीक है। ये भी किसी माँ का बेटा है, ये भी किसी का लाल है जिगर। आप देख रहे हैं हमारा चैनल ड्रामा सीरीज़, ठीक है। अगर आपको ये हमारा ये जो ड्रामा आप वॉच कर रहे हैं, अगर आपको ये हमारा ड्रामा अच्छा लगे, ठीक है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी से करना है, ठीक है, और बेल के आइकॉन को भी प्रेस करना है ताकि जितने भी और हम लेटेस्ट ड्रामे इसके ऊपर अपलोड करें वो आपको बआसानी मिलते रहें, ठीक है। आप उन ड्रामाज को वॉच एंड लिस्टन करते रहें और हमारे इस ड्रामा से मुस्तफ़ीद होते रहें, ठीक है, फ़ायदा हासिल करते रहें, ठीक है। यानी कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, यानी कि इसके बाद आपके लिए और कोई अपॉर्चुनिटी लागू नहीं हो सकती, ठीक है। तो बेसिकली इस चैनल के ऊपर कई किस्म के ड्रामे जो है ना अपलोड किए जाते हैं, ठीक है। यानी कि बहुत बहुत सी स्टोरीज़ उनमें होती हैं, ऐसी अच्छी अच्छी स्टोरीज़ भी होती हैं जिनके ऊपर ड्रामे मुस्तफ़ीद होते हैं, ठीक है।
تو ڈرامہ سب سے پہلے یعنی کہ جو ڈرامہ جس سے سٹارٹ لیا جاتا ہے، ایکشن ہوتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے، ڈائلاگز ہوتے ہیں. تو یعنی کہ ڈرامے میں متعلق بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ یعنی کہ ڈرامے کے متعلق ہوتی ہیں، لیکن بعد میں وہ چینج بھی ہو جاتی ہیں، کچھ تو ڈسپرووڈ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ڈرامہ بیسیکلی جو ہوتا ہے نا بہت اچھی چیز ہے. بیسیکلی ان سب ڈراماز میں جو ہوتا ہے نا 2 رول ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی. ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کا محبت کا چکر ہوتا ہے آپس میں. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ جیسے جیسے ان کا چکر بڑھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ مسائل بھی بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، کبھی لڑکی کا والد جو ہوتا ہے وہ نہیں مان رہا ہوتا. ٹھیک ہے، کبھی جو اس کے بعد لڑکا ہوتا ہے اس کا والد نہیں مان رہا ہوتا. ٹھیک ہے، اس طرح سے نا وہ چکر بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ایک نارمل حد سے بڑھ کے نا کافی ہائی لیول حد تک چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ بھئی جب چکر بڑھتا ہے نا تو اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ بس کچھ نہ پوچھیں پھر. ٹھیک ہے، تو فار ایگزامپل ایک ڈرامہ ابھی سٹارٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ لگا لیں یار وہ ہے تیرے بن. ٹھیک ہے، تو اس میں جو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی سب جو ہے نا سب حساب لگا لیں کہ محبت کا چکر ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ سٹارٹ پہ انہوں نے جو ہے نا وہ میرب جو پھر رہی ہوتی ہے، یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے. ٹھیک ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ کھلے عام پھرتی ہے. اس کے والد اور ماں جو ہوتے ہیں نا اس کو یعنی کہ روکنے سے قاصر ہوتے ہیں، روکنا بھی نہیں چاہتے. ٹھیک ہے، ان کی روکنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم اس کو کیوں روکیں. صحیح ہے، وہ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا جہاں مرضی پھرو لیکن تمہاری جو ہے نا کمپلین نہیں آنی چاہیے، شکایت نہیں آنی چاہیے. تو پھر وہ لڑکی بھی اپنے ماں باپ کو نا کمپلین کا موقع نہیں دیتی اور نہ ہی کسی شکایت کا موقع دیتی ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتی بابا ٹھیک ہے آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو ہے نا وہ شکایت یا کمپلین میری طرف سے نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، ان کے بات ایسے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، بات جو ہے نا اس طرح انکریز ہوتی ہے، اس طرح بڑھتی ہے. ٹھیک ہے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس وہ کچھ یعنی کہ نا کر دیتے ہیں، اپنی لڑکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں. صحیح ہے، وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، وہاں پہ پھرتی ہے، ڈرامہ شوٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو دوسری طرف جو لڑکا ہوتا ہے وہ خاندان کی جائیداد گدی سنبھال رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ پیری مریدی کے چکروں میں ہوتا ہے، خاندان کی گدی کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے. ٹھیک ہے، اپنے بڑوں کی وراثت جو ہے وہ اس کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے. تو بس وہ اس کو لڑکا کہتا ہے کہ میں یہی کام کروں گا. ٹھیک ہے، تو لڑکا اور لڑکی جو ہے نا جب وہ پیدا ہوتے ہیں بچپن میں تو ان کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ ان کا رشتہ طے کر دیتے ہیں کہ یہ جو مرضی کریں. ٹھیک ہے، ان کی شادی آپس میں ہم کرائیں گے. ٹھیک ہے، یعنی کہ فی الحال ابھی تو ان کے اختیار میں ہوتے ہیں، بعد میں جب ان کو نہیں پتہ کہ یہ جوان ہو گئے تو کیا کریں گے. ٹھیک ہے، یہ جوان ہو کے کس کے اختیار میں چلے جائیں گے ان کا اندازہ ہمیں نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ایسا بہت سارے کیسز میں ہوتا ہے. لڑکا جو ہوتا ہے وہ خاندان کی گدی سنبھالتا ہے، لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے کہ میں بس نا یعنی کہ فل عیاشی میں ہوتی ہے، وکیل ہوتا ہے اس کا والد. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ اس کو نا محبت ہوتی ہے کسی اور لڑکے کے ساتھ، لیکن اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی یعنی کہ بتائے ہوئے رشتہ داروں کے مطابق بچپن میں آپ کی جو ہے نا شادی جو ہے وہ اس لڑکے کے ساتھ طے کر دی گئی تھی. ٹھیک ہے، تو وہ اس بات کو غلط تصور کرنا چاہتی، کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، یعنی کہ میں کسی بھی صورت اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی اور نہ ہی میں کرنا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے، وہ اس بات کو نا غلط تصور کرنا چاہتی ہے. ظاہر سی بات ہے صبر کرنی بھی چاہیے، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ مجھے بھی پتہ ہے کہ یعنی کہ غلط بات ہے یہ. ٹھیک ہے، اس طرح ہمیں کسی کی بات جو ہے نا وہ تسلیم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، محبت یعنی کہ اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے. ٹھیک ہے، تو وہ نا بات جو ہے نا اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہتی. ٹھیک ہے، وہ اس کو کہتی کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں نا خود جو ہے وہ کروں گی. ٹھیک ہے، شاید وہ اسی لیے کرتی ہے کہ میں اپنا نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، تو آپ اپنا کر لگا لیں. وہ نہیں مانتی، لڑکی کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، میرا اس کا میچ نہیں بن رہا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ شادی کروں گی. ٹھیک ہے، تو لیکن میچ تو بن رہا ہوتا ہے. وہ شادی لڑکی جو ہے نا آزاد خیال ہوتی ہے، آزاد طبیعت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ کہتی کہ نہیں میں تم سے شادی نہیں کروں گی، کسی بھی صورت نہیں کروں گی. ٹھیک ہے، لیکن بعد میں پھر نا اس کو شادی کرنی پڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے، گھر والے مجبور اتنا کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تمہاری شادی ہوگی تو اسی کے ساتھ ہوگی، ادروائز تمہاری شادی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کو مجبور اتنا کر دیتے ہیں کہ وہ کہہ دیتا ہے کہ
آخرکار وہ مان جاتی ہے، کہتی ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ شادی کرتی ہوں۔ تو جب نکاح ہونے لگتا ہے تو وہ لڑکا تو اس کو چاہتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ نہیں چاہتی، وہ کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، نہ ہی کسی بھی صورت کرنا چاہتی ہوں۔ یعنی کہ لڑکی نہیں مانتی، لڑکا مانتا ہے۔ لڑکا تو کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ایگری ہوں، راضی ہوں، ٹھیک ہے۔ لڑکی تو جو ہوتی ہے نا وہ نہیں مانتی۔ جب لڑکی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو لڑکی کو شرائط اپنی رکھ دیتی ہے۔ جیسے ہی وہ اپنی شرائط اس کے سامنے رکھتی ہے کہ میری یہ شرائط ہیں، اگر تم انہیں ایکسیپٹ کرتے ہو تو مجھ سے شادی کر لو، ادروائز نہیں۔ یعنی کہ وہ کہتی ہے کہ میری جو شرائط ہے نا وہ تمہیں ماننی پڑے گی، جو میں تمہیں لکھ کے دوں گی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ میرے جسم کو نہیں چھونا، مجھے نہیں چھونا، یہ وہ نا لڑکی شرطیں لگا دیتی ہے۔ شرطیں لگا کر نا اس کے سامنے رکھ دیتی کہ اب یہ شرطیں ہیں تو ان کو پورا کر دو تو میں تمہارے یعنی کہ تم سے شادی کر لوں گی۔ شادی ہو جاتی ہے، لڑکا بہت زیادہ چاہتا ہے، لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ تھوڑی لفٹ نہیں کرواتی لڑکے کو، ٹھیک ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تھوڑا دور ہی رہے میرے سے تو اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اپنا آپ جو ہے نا وہ دکھانا نہیں چاہتی اس کو، نہ ہی اس کی کسی بات میں کسی بھی قسم کے رنج یا بات پہ نہیں آنا چاہتی، ٹھیک ہے۔ وہ یہی کہتی ہے کہ بس میں نا اس سے ویسے ہی دور رہوں تو میرے لیے اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ حساب لگا لیں وہ لڑکی اس سے کچھ نہیں چاہتی، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا اس سے بہت کچھ چاہتا ہے۔ فائنلی اس کو بھی محبت ہو جاتی ہے دھیرے دھیرے، ٹھیک ہے، محبت ہونے لگتی ہے ایک دوسرے کو، صحیح ہے۔ تو بعد میں اس کا لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر گھر والے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بات نہیں، ٹھیک ہے۔ گھر والے کہتے ہیں بس اسی منحوس کی نظر لگی ہے، میری بیوی کی ہی نظر لگی اس کی، ٹھیک ہے، میری بہو منحوس کی نظر لگی ہے میرے بیٹے کو، اللہ پاک بچائے۔ یعنی کہ اس کی ماں لڑکے کی جو ہوتی ہے نا وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگتی ہے، صحیح ہے۔ تو دوسری طرف ایک اور لڑکی ہوتی ہے جو کہ مرتی ہے لڑکے کے اوپر، لیکن لڑکا اپنی بیوی کو ہی لفٹ کرواتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو لفٹ نہیں کرواتا۔ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ آہستہ آہستہ لگ پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ دونوں کی محبت چل رہی ہوتی ہے، بس جب بیچ میں تیسری لڑکی آتی ہے نا وہ آ کے کام خراب کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تیسری لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ شروع دن سے ہی لڑکے کو چاہتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا جو ہوتا ہے وہ دوسری لڑکی پہ جاتا ہے، اسی لیے وہ اس کو اگنور کیا ہوتا ہے، اور تو اس سے باتیں سن کے بھی اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ محبت ہے نا جس کے ساتھ ہو جائے تو بندہ اس کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ لڑکی جو نئی انٹری ہوئی ہوتی ہے اس کی، ٹھیک ہے، وہ پہلے والی یعنی کہ دونوں میاں بیوی میں جدائی ڈالنا چاہتی ہے تاکہ اس کا میاں جو ہے نا بیوی کو چھوڑ دے اور میری طرف مائل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ چال بازی ہی ہوتی ہے، کسی بھی قسم کی چال بازی سے ہمیں بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ چال بازی ہی لڑا رہی ہوتی ہے کہ بس یہ کسی طرح اس کو چھوڑ دے اور وہ اپنانے سے قاصر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ اسے چھوڑ دے گا تو اب پھر اس کا کون ہوگا، کوئی بھی نہیں، تو پھر اس کی والی وارثن میں بن جاؤں گی، یعنی کہ اس کے لڑکے کے ساتھ اپنا جو ہے نا وہ رنگ روپ میں چلانا شروع کر دوں گی۔ اسی لیے سے وہ بہت زیادہ کوششیں کرتی ہے، گھر پٹا دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ گھر سے لڑکی کو نکال دیا جاتا ہے کہ جاؤ چلی جاؤ، ٹھیک ہے۔ دوبارہ اس کا خاوند جو ہے نا اس کو واپس لاتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تم ٹینشن مت لو، ٹھیک ہے۔ اس کو واپس لے آتا ہے اور اپنے گھر میں بٹھاتا ہے کہ آئندہ تم نے اس گھر سے باہر نہیں نکلنا، ٹھیک ہے۔ ان کے اس کے اوپر تھوڑی بہت نا پابندیاں بھی لگا دیتا ہے۔ تو دوسری طرف جو پہلی جس لڑکی کی انٹری ہوئی ہوتی ہے نا وہ یہ چاہتی یہی ہے کہ اس کو گھر سے نکالا جائے اور مرسم خان کا میں بار کر اس کو طلاق دلوا دوں اور خود میں جو ہے نا پھر اپنا بن جاؤں، یعنی کہ یہ لڑکا جو ہے نا میرا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے ڈراماز یعنی محبت میں فیل اور ناکام ہونے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ہمیں حساب لگا لیں کہ ڈرامے پیچھے نہیں چلنا چاہیے۔ محبت جو ہوتی ہے نا حقیقتاً روح سے ہوتی ہے، اس کے علاوہ اگر ایسے بندہ کہہ دینا کہ مجھے کسی کے ساتھ محبت ہو گئی تو یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو بندہ کر ہی نہیں سکتا، بندے میں سکت ہی نہیں ہے اتنی کہ وہ کسی کے ساتھ محبت کر جائے۔ دوسری طرف جو محبت ہوتی ہے نا بس وہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ایک محبت ایسی بھی ہوتی ہے کہ لڑکا غریب ہوتا ہے، لڑکی امیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ بھی ایک ڈرامہ دکھایا گیا، ڈرامے کی سٹوری ہے، ٹھیک ہے۔ غریب لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر پھر اپنا یعنی کہ کام وغیرہ کرتی ہے اور بیچاری نے کیا کرنا ہے گھر کے کام کاج، ٹھیک ہے۔ لڑکے جو بیچارے ہوتے ہیں نا فلوٹ مل میں دھکے کھائے ہوتے ہیں جن کا حساب کوئی نہیں، ایک بھائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
اب یہاں پہ اس ڈرامے میں جو سب سے اہم چیز ہے نا وہ یہی ہے، ٹھیک ہے، کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری اتنی مجبور اور لاچار ہوتی ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ ہمیں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی میاں نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ چاہتی ہے کہ میں اس لڑکے کو پٹاؤں۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے، تو جیسے جب وہ پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو ان کے گھر آرڈر دینے آتا ہے تو لڑکی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، آرڈر لے لیتی ہے اور پیزا چلا جاتا ہے۔ لڑکی کے دل میں کوئی چور نہیں ہوتا کہ میں اس کو پٹاؤں یا ایسے کروں یا ایسے کروں، تو پھر بھی لڑکے کی نیت بالکل صاف ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے چل پھر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے۔ لڑکا کسی بھی صورت نہیں چاہتا کہ میں اس کو پھنساؤں یا اس کے ساتھ کوئی اپنا چکر وغیرہ چلاؤں، ٹھیک ہے، لیکن لڑکی چاہتی ہے، لڑکی کہتی ہے کہ بس کون سی پالی یا کون سی گڑی ہو کہ مجھ سے یہ آ کے میرے گلے مل لے، ٹھیک ہے، مجھ سے باتیں کرے، میرے ساتھ رہا کرے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا فل اس کا جان فدا اپنے اوپر قربان کیے بیٹھی ہے، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا آج کل تم اداس کیوں رہنے لگی ہو، تو ٹھیک ہے، دوسری طرف سے لڑکی بولتی ہے کہ میں بس کچھ نہیں، کوئی بات نہیں۔ اس کی اماں پھر پوچھتی ہے بیٹا کوئی مسئلہ ہے جس وجہ سے تم جا نہیں رہی، ٹھیک ہے، تو لڑکی کیا کہے بیچاری، وہ کہتی کچھ نہیں، ٹھیک ہے، وہ چلی گئی اندر۔ امیر گھرانے کی ہوتی ہے نا تو اسی لیے ماں باپ سے اس طرح بات کرتے ہیں، یہ ہوتی ہے کیا۔ تو اگر لڑکی اس طرح کی ہوتی یعنی کہ دو نمبر ٹائپ تو پھر اس کی ماں کو پتہ چل جانا تھا، لیکن اس کی ماں کو پتہ تھا کہ لڑکی سچی ہے۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو وہ اپنی جان جو ہے چھڑوانا چاہتا ہے، لیکن اس کو کیا پتا کہ جان اب کیسے چھوٹے گی۔ بھئی ظاہر سی بات ہے، جان کیسے چھوٹے گی، جان اب اسی طرح چھوٹ سکتی ہے کہ اب نہ تو اس کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ رکھا جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی بھی رابطہ اس کے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے، رابطہ منسوخ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے اگر کسی پولیس والے کا فون ہے تو یہ کہہ دینا کہ یہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکا جو ہوتا ہے وہ بیچارہ غریب گھرانے سے ہوتا ہے، لڑکی اس پہ اپنی ایک کرم نوازی کرنا چاہتی ہے، یعنی کہ اس کو پہلے تو لڑکا جو ہوتا ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی لڑکی اس کی پاگل ہو جاتی ہے، لڑکی اس کے پیچھے کہ میں اس کو حاصل کرنا ہوں، جیسے بندے کی ضد نہیں بن جاتی کہ بس میں اسی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے سوا نہیں رہوں گا، ٹھیک ہے، شاید اسی طرح اس کی بھی کوئی ضد بن گئی ہو، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا جو ہوتا ہے وہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ تم جاؤ اور اپنا یعنی کہ یہ کام کر کے آؤ، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی کو مجبوری ہوتی ہے، وہ جو فلم ماسٹر ہوتا ہے نا وہ پکڑا دیتا ہے، لڑکی کو بار بار بھیجتا ہے تاکہ ادھر عرفان صاحب جو ہیں وہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی والے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، بیٹا تم ہمیں کس سے ملوا رہی ہو، کہتا ہے کہ بابا ابھی آنے والے ہیں، ویٹ کرو تھوڑا، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ہونے والے اپنے جو داماد ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ملوانا چاہتے ہیں اپنی گھر والوں کو، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے ملوانا بھی چاہیے، کیونکہ ایک اچھے ماحول میں رہتے ہوئے ہمیں ان سب چیزوں کا پتہ چلنا چاہیے کہ کون جو ہے وہ کتنا کس کے قریب ہے اور کون کتنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو محبت جو ہوتی ہے نا وہ سبھی محبتیں اچھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، پھر نکاح والی محبت جو ہوتی ہے وہ سب سے اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ شاید اسی لیے میں تجویز کرتا ہوں کہ نکاح والی محبت جو ہے وہ ہمیں اپنانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی جو ہوتی ہے اس کو ایک کرم نوازی بھی کر دیتی ہے اس ڈرامے میں، ٹھیک ہے، نیا ہی چلا ہے ابھی، ٹھیک ہے، اس کو بائک بھی لے کے دے دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے اس کو اپنے آفس میں کام پہ HR مینیجر کی سیٹ پہ رکھوا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گلاب کا گلدستہ دیتی ہے اس کو، ٹھیک ہے، اور کہتی ہے کہ آج سے یہ دفتر بھی تمہارا، تم ادھر جاب کرو جو مرضی کرو، ٹھیک ہے، یہ تمہارا ہے، کوئی بھی تمہیں پوچھنے یا روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے ادھر، ٹھیک ہے، اور تم اچھی طرح سے بات سمجھ لو اور اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ یہ تمہارا ہی اب دفتر، کوئی بھی نہیں تمہیں اس کے بارے میں پوچھے گا۔ تو بس لڑکی پھر جو ہوتی ہے نا اس کے محبت میں گرفتار ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں اس سے شادی کروں، ٹھیک ہے۔ ایک طرف ڈرامہ ایک لگتا ہے کہ جس میں لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری غریب سے ہوتی ہے اور اس کا کزن جس کے ساتھ اب اس کی شادی ہوئی ہے وہ بھی غریب گھرانے سے بلانگ کرتی ہے، دونوں غریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس وہ پھر اپنی خالہ زاد کی بیٹی کے اوپر جاتے ہیں شادی کے اوپر، ٹھیک ہے، وہ وہاں پہ جاتے ہیں، اس کو ایک رشتہ دار ان کا دوست مل جاتا ہے جو اس کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، وہ عمران خان ہوتا ہے، چاہے جو بھی ہوتا ہے، تو بس وہ پھر مل جاتا ہے ان کو، تو جو ان کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو جب وہ ہوتا ہے پڑھنے والا لڑکا امیر ہوتا ہے وہ لڑکی کو مل جاتا ہے، محبت کی بات بڑھ جاتی ہے، حالانکہ دونوں کزن آپس میں محبت کرتے تھے
یہ بات لڑکی کو بھی پتہ تھی، لیکن لڑکی اب اس کا چرچا نہیں کرنا چاہتی تھی، ٹھیک ہے۔ وہ بس یہی چاہتی ہے کہ اب اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیا جائے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ مسئلہ جلد از جلد کلیئر ہو اور ہمارا جو ہے نا وہ اس بات سے اور اس مقصد سے جان چھوٹ جائے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ وہ اپنا مسئلہ حل کروانے کے چکر میں تھے، تو شاید اسی وجہ سے وہ نہیں کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ اس کے ساتھ پیار کرتی ہے، اس کے بعد کہاں پہ پانی ڈالنے کے لیے لڑکی 1-2 مرتبہ اس کو میٹنگ وغیرہ میں بھی لے کے جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کیفیٹیریا میں بھی لے کے جاتی ہے تاکہ اس کا دل بہل جائے ان سب باتوں سے، اور وہ ایک نئی زندگی میرے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ لڑکی بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ میرے ساتھ ایک دفعہ چلے میٹنگ پہ، یعنی آؤٹنگ پہ چلے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے انجوائمنٹ کریں، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ ماحول بنائیں گے، ٹھیک ہے، ایک اچھا سا مزہ لیں گے جس سے لطف اندوز ہوں گے، ٹھیک۔ تو میں بھی ان کے ساتھ ہلکا سا چلا گیا، ٹھیک ہے، مالٹے وغیرہ کا موسم تھا، بس وہ میں نے لے لی ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے میرے ہاتھ میں ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے وہ لفٹ نہیں کرواتا لڑکی کو، وہ کہتا ہے کہ بس کسی نہ کسی طرح میری اس کے ساتھ جان چھوٹ جائے۔ بعد میں وہ بیٹھ کر ایک دن سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ آخر یہ مجھ پر اتنی مہربانیاں کیوں کر رہی ہے، ٹھیک ہے، میری بائک چوری ہوگی، پیزا ڈلیوری والی اس کے گھر کے سامنے سے، ٹھیک ہے، اس نے مجھے بائک بھی منگوا کے دی نیو، ٹھیک ہے، مجھے پھر بنگلہ بھی دلوایا، گاڑی بھی کمپنی کی طرف سے دلوائی، ٹھیک ہے، اور کمپنی کی ایک ایسی سیٹ پر مجھے بٹھا دیا کہ جہاں سے جو پہلے شخص ان کا بیٹھا ہے ان کو یہ نہ چاہتے ہوئے بھی نکالنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اب ان کی مجبوری بن چکی ہے اور میں مجبوری بن چکا ہوں ان کی، میں تو ان کو جانتا تک نہیں ہوں، یہ لڑکی مجھ پہ اتنی کرم نوازیاں کیوں کر رہی ہے۔ آخر کوئی تو دال میں کالا ہے، یہ ساری دال ہی کالی ہے، یعنی کہ وہ ٹٹر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آخر کار یہ مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ فی الحال تو کوئی اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرنا چاہتا، لیکن لڑکے کے ماں باپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کے بیٹے کی محنت جو ہے وہ رنگ لے آئی ہے، ٹھیک ہے، ان کو گاڑی بھی مل گئی، ان کو بنگلہ بھی مل گیا، اچھی سیلری ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری جو سہولیات ہیں نا وہ ہمارے بیٹے کو میسر آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈرامے میں جو سب سے اہم رول ہے وہ یہی ہے کہ لڑکی اور لڑکے کا اہم رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی محبت کا رول ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں، دوسری طرف سواریوں کا رول بھی ہوتا ہے جو جاننے والی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ جو مین ڈرامہ اس پہ اپلوڈ کیا جائے گا نا، جتنی بھی ایپیسوڈز ہیں، جتنے بھی ڈرامے اپلوڈ جو یہ آپ ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بہت سارے کریکٹرز ملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر جا کے ایک ڈرامہ جو ہے نا وہ اپلوڈ ہوتا ہے، بنتا ہے، صحیح ہے۔ شاید اسی وجہ سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے جو بھی ہوتا ہے، صحیح۔ تو اصل میں یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ڈرامے کے کریکٹر کو ابھارتی ہے، اور بس یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ایک ڈرامہ جو ہے اس کو کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ایک چیز کو مل کر بناتی ہیں اور بنانا بھی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اچھی چیزیں جو ہوتی ہیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، مردار چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ زندہ نہیں رہتی، جیسے کہ ادھر ڈرامے میں کنٹینٹ کتنا اچھا ہے لیکن پیچھے سے بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بس لڑکی کی محبت، لڑکے کی محبت، دونوں کی محبت جو ہوتی ہے نا وہ اس ڈرامے کو 4 چاند لگاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں، لیکن فی الحال تو یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک بندے کو کر لینی چاہیے، اگر وہ کر لے گا تو اس میں اسی کا فائدہ ہے، اس کے علاوہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا کنٹینٹ ڈراموں کا جو اپلوڈ کیا جاتا ہے ہر پل جیو کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم ٹی وی کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ 1-2 چینلز ہیں جن کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اچھی کنٹینٹ کی ہوتی ہے، ایڈیٹنگ کی ہوتی ہے، اچھی چیز ہوتی ہے، کوالٹی میں معیار بھی برقرار ہوتا ہے، صحیح ہے۔ تو ہمارے اور مزید اچھے ویڈیوز ڈراماز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈراماز کو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ اسی طرح پولیس اسٹیشن میں جاتی ہے، ٹھیک ہے، ماہر جب وہاں پہ جاتی ہے اور رکا لکھ کر دے دیتی ہے کہ یہ رکا جو ہے نا سعد کو پکڑا دینا، یعنی کہ یہ خط ہے نا وہ سعد کے حوالے کر دینا اور سعد اس کو خود ہی پڑھ لے گا اور میری بات سن لے گا، ٹھیک ہے۔ تو پولیس والا کہتا ہے کہ جی بی بی جی اب آپ جائیں، ٹھیک ہے، کھانا پکڑا دیں ہمیں، یہاں سے ہو کر کھانا بھی سعد تک پہنچ جائے گا اور یہ رکا تو وہ سعد تک پہنچا دیتے ہیں لیکن کھانا نہیں پہنچاتے، کھانا تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے اپنے پیٹ میں ہی ڈالنا ہوتا ہے، اس کے علاوہ تو وہ اور کچھ کر نہیں سکتے، کیونکہ کھانا وغیرہ اور پولیس والے کھانے کے تو بس شوقین ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو کچھ مرضی ان سے کروا لو، کھانا کھلائی جاؤ بس ان لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ ماہر جو ہوتی ہے وہ وہاں سے واپس آ جاتی ہے، ظاہر سی بات ہے وہ وہاں پہ بیچاری رہ کر کیا کرے گی، کیونکہ پہلے اس کو پریشانیوں نے اتنا گھیرا ہوتا ہے کہ جس کا اندازہ نہیں لگایا جاتا۔
اوپر سے یہ باتیں اس کو بھی کھائے جا رہی ہوتی ہیں کہ اب میں کیا کروں، ٹھیک ہے۔ میرا ہسبینڈ جو ہے وہ اندر دھکیلا ہوا ہے ان لوگوں نے، ان کو ذرا سی بھی پریشانی ترس نہیں آتا میرے خاوند کے اوپر کہ وہ بیچارہ کس حال میں ہے اندر، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ تو ہے ہی ڈیٹ قسم کے لوگ، پتہ نہیں کون